अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, वेटनरी साइंसेज दुनिया भर में एक अहम शोबा माना जाता है। लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट से लेकर वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी तक इस शोबे से मुंसलिक हैं। वेटनरी साइंसेज में आजकल रिसर्च ने आलमी दुनिया को तरक्की की नई राहें दिखा दी हैं। पोल्ट्री की सनत हो या फूड सेफ्टी, तहकीक के शोबे में इनकलाब आ रहा है। खुश आइंद अमर ये है कि पंजाब में वेटनरी के शोबे में तहकीक दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है। ऐसे में तालीमी इदारे भी पंजाब में मौजूद हैं जो वेटनरी साइंसेस की मेयारी तालीम दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस इन्हीं इदारों में शामिल है। वैसे तो ये लाहौर में है, लेकिन पंजाब भर में इसके सब कैंपसेस भी मौजूद हैं। ये यूनिवर्सिटी वेटनरी साइंसेस को आगे ले जाने के लिए और नए सेक्टर्स में आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम कर रही है, इसी वाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर मसूद रबानी साहब मौजूद हैं, वीसी युवास यूनिवर्सिटी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त ये यूनिवर्सिटी जो है ये किस तरह से काम कर रही है, किस मैकेनिज़्म पे काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने का। अच्छा, युवास की अगर हम बात करें तो इसके पहले सबसे पहले तो हम तारीख के हवाले से जानना चाहेंगे, इसकी तालीमी और पेशा वराना सफ़र के हवाले से जानना चाहेंगे, फिर इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के हवाले से, क्योंकि एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जो यहाँ पे जिस पे हम इस वक्त मौजूद हैं। तो बताइएगा इसका। ये तो मेरे दिल की आपने बात की है, चूँकि मेरे पास्ट में इस चीज़ की ज़िम्मेदारी भी रही कि मैं इसकी जो जिस वक्त ये 125 साल हुए इसको बने हुए, तो इसकी हिस्ट्री बुक मुझे यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप बनाएं। चूँकि मेरा इस एरिया में इंटरेस्ट भी था, तो बड़ी हैरत अंगेज़ बातें सामने आईं कि जो लोगों को नहीं पता था। एक तो ये कि ये बुनियादी तौर पे ये चूँकि उस वक़्त ब्रिटिश राज था 1882 में, और उससे पहले खुशक सालियाँ हुई बहुत ज़्यादा यहाँ इस एरिया में। तो दो चीज़ों की वहाँ पे था मामला। एक तो ये कि वो चूँकि बैटल्स इधर होती थी घोड़ों पे वो सारी, तो मार्शी एरियाज़ थे जिनमें जब वो जानवर चलते थे तो उनमें लेमनेस के मसले आते थे। दूसरा फूड सिक्योरिटी एक इशू बन गया उनके लिए, फेमाइन आते थे, खुश्क साली थी। तो ये चीज़ें बुनियाद बनी कि जो 1882 तक मामला मैच्योर हुआ कि यहाँ पे एक इदारा बनाया जाए। एक पहले आर्मी के हापुर इंडिया में उनका एक जो रिमाउंट वेटनरी कोर था, वहाँ पे उन्होंने पहले कोई इब्तदाई सा एक इंस्टीट्यूट सा बनाया, मगर उसको बाद में फिर इस जगह शिफ्ट कर दिया। इस जगह की हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस ये थी कि ये यहाँ बैंक ऑफ बंगाल था, इधर बिल्डिंग थी जो पुरानी बिल्डिंग थी और ख़राब हालत थी। और दूसरा ये था कि जो आपने सेक्रेटेरिएट में देखा होगा कि जहाँ पे एक वो अनारकली का मज़ार भी है जहाँ पे, तो ये दो चीज़ें अंडर कंसिड्रेशन थी उस वक़्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के कि कहाँ बनाया जाए। तो फाइनली कुर्रा इस जगह पे निकला कि उस बिल्डिंग को गिरा के तो ये बिल्डिंग बनाई गई जो शुरू की गई 1882 में, और ये इसका इफ्तिताह हुआ 1915 में, जो कि वाइसराय हिंद उस वक़्त उन्होंने, जो गवर्नर जनरल भी थे, उन्होंने आके फिर इसका इफ्तिताह किया। मीनवाइल 1882 से लेके 1915 तक अगर आप देखें तो ये जो हमारा म्यों हॉस्पिटल है उसका एक दरवाज़ा ग्वाल मंडी की तरफ खुलता है। तो वहाँ पे जहाँ आजकल रिहेबिलिटेशन सेंटर बना हुआ है टीबी का, वहाँ जो है वो एक जगह थी जो कि जहाँ पे कि ये इदारा पहले प्लेस किया गया और वहाँ पे ये इदारे की वर्किंग शुरू हो गई। और उसके साथ साथ उन्होंने बॉम्बे और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से इंडिया के गवाले ला के बसाए पास के, ताकि फूड सिक्योरिटी का हो। ये जिस जगह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आर्मी की बैरक्स होती थी, जहाँ पे कि मुख्तलिफ़ जगह पे बैटल से जब वापस आते थे फ़ौजी, तो उनके लिए यहाँ जगह रखी जाती थी कि उनके खाने पीने का इंतज़ाम, वो जो ग्वाले लाके बसाए गए, तो वो ग्वाला मंडी बेसिकली वो उन ग्वालों की वजह से वो नाम पड़ा। तो ये जब 1915 में जब ये बिल्डिंग तैयार हो गई तो फिर ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे इस इदारे में।
اب یہاں پہ اس ایجوکیشن کا مقصد یہ تھا، پھر اس میں بڑی ہسٹورک ڈیولپمنٹس ہوئیں، ڈگریوں کی نومنکلیچر چینج ہوتی رہی، کبھی بی ایس سی اے ایچ اینیمل ہسبینڈری، اس طرح کے نام ہوتے رہے. الٹیمیٹلی پھر امریکن سسٹم واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی کا جو ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن انٹرنیشنلی ایک ریکگنائز ڈگری ہے، اس کے لیے ڈی وی ایم کا لفظ استعمال ہوا. اور وہ پھر یہاں پہ یہ مختلف مرحلوں میں، پہلے یہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ تھا، پھر ارلی 70s میں آ کے اس کو ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے ساتھ کانسٹیچوئنٹ کالج کے طور پہ کالج آف ویٹنری سائنس یہ CVS بنایا گیا. یہاں پہ پھر مختلف جو ڈگری پروگرام تھے ویٹنری اور اس سے ریلیٹڈ وہ شروع کیے گئے. اور پھر 2002 میں گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی کا درجہ دیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا، اگر اب موجودہ صورتحال کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاسٹ میں تو اس کی بہت زیادہ ایک اہمیت رہی ہے، اس کی تاریخ رہی ہے جو ابھی ہم نے آپ سے جانی بھی ہے، لیکن اگر موجودہ صورتحال کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویٹنری سائنسز کا مستقبل جو ہے وہ ایک اہم شعبہ ہے، اور حکومت کو اس سے کیا کیا فائدے جو ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں؟ جی، اس کا میں جواب دیتا ہوں. میں آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں ایک چیز رہ گئی کہ اس کی جو بلڈنگ ہے، اس کے جو خاص طور پہ جو لکڑی کا جو اسٹیئر کیس ہے جس سے آپ چڑھ کے اس منزل تک پہنچے ہیں، تو 1900 کے شروع میں جو برٹش انڈیا میں جو اس وقت کے آرمی کے برٹش آرمی کے بارے میں لاہور کی جو تاریخ کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، تو وہ ڈاکومنٹ کے اندر ایک پورا پیج اس اسٹیئر کیس کی تصویر کا لگا ہوا ہے، جو کہ بڑی یونیک بات ہے کہ لاہور کی تاریخ پہ اگر ایک کتاب لکھی جائے اور اس میں اس یونیورسٹی کے صرف ایک سیڑھی کی آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت اس انسٹیٹیوٹ کی کیا گلوری تھی کہ ابھی بھی اگر آپ اوپر آتے ہیں تو لائک ایسے جیسے کسی پیلس آپ کو بہت متاثر کرتا ہے. ایگزیکٹلی یہاں کے پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں جو میرے ساتھ پڑھے، جو 40 سال پرانی بات ہے، اور وہ ابھی بھی وہ امریکہ میں اپنے ہاسپٹل چلا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، تو اب بھی ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا وہ 4 سال ہمارے اندر سے ابھی تک نہیں نکلا جو DVM کا انڈر گریجویٹ کا پیریڈ ہے. اب آپ کی جو سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کو ہم نے کیسے اس کی آؤٹ کم جو ہے وہ اس کا گورنمنٹ کی طرف کیا ہے اور مستقبل میں کیا ہے، کیا اہمیت آپ دیکھتے ہیں؟ ایک دنیا میں بڑے سائنسٹسٹ تھے، انہوں نے ایک پریڈکشن کی تھی آج سے 30 سال پہلے. انہوں نے کہا تھا جی آئندہ جو دنیا میں جنگیں ہوں گی نا وہ فوڈ سیکیورٹی پہ ہوں گی. یہ ابھی تو خیر ابھی یہ کہنا مشکل ہے جو ہم سمجھتے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو لائف سٹاک کی وہ ویلتھ دی ہے جو دنیا کے چند ملکوں کے پاس ہے. ہمارے پاس جتنی پاکستان کی آبادی ہے اتنے ہی جانور موجود ہیں. جی، تو اگر آپ شیپ، گوٹ، کیٹل، بفلو اور باقی جو ایکوائن پاپولیشن کو ساری کو ملائیں تو وہ اتنی ہی بنتی ہے. اس کے علاوہ کوئی 2 بلین سے اوپر ہمارے اینولی پولٹری ہے جو ہمارے. تو اس میں اگر آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ جب یہ یونیورسٹی بنی تو اس وقت چند یونیورسٹیز تھیں ویٹنری سے متعلقہ. تو سب سے پہلا کام تو یہ ہوا کہ جب سے یہ یونیورسٹی بنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ اگر دیکھیں کہ پہلے دور میں ہم دیکھیں تو ہماری جو کنٹریبیوشن جو ایگریکلچرل GDP میں تھی اکنامک سروے میں وہ 20-25% کے قریب تھی، جو کہ اب 64% ہو گئی ہے. یعنی جو اگر 100 روپیہ ایگریکلچر اور لائف سٹاک سے اگر آ رہا ہے تو اس میں سے 64 روپے جو ہے وہ لائف سٹاک کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ہر سال جو اس میں جو ایڈ کر رہا ہے GDP میں وہ بھی ایگریکلچر کے مقابلے میں میں انڈر ریٹ نہیں کر رہا ایگریکلچر کو، مگر جو ہمارے اکنامک سروے آف پاکستان ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہے. اسی لیے جو برٹش جو خاص طور پہ یورپی یونین کا ایک سروے ہوا تھا جس میں انہوں نے یہ ڈٹرمن کیا کہ پاکستان میں 40% آف دی فارمر انکم از کمنگ فرام لائف سٹاک. ایک اور حقیقت ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جو پارٹیشن ہوتی ہے نا، خانگی تقسیم ہوتی ہے، اب وہ تقسیم ہو کہ زمینیں وہ کنالوں پہ آ گئی ہیں، تو لینڈ ہولڈنگ جو ہے وہ پر کیپیٹا وہ بہت کم ہو گئی ہے کہ وہ اس کے گھر کا روزی روٹی چل سکے. اس خاص صورتحال میں
لائف سٹاک کی ایک ایسا ہے چیز جو کہ سنبھالا دے سکتی ہے ہماری رورل اکانومی کو. تو اس میں اس کی اہمیت جو ہے وہ پہلے تو حکومتیں اس کی پرواہ ہی نہیں کرتی تھیں, تو اب ریسنٹ پاسٹ میں آ کے اس کی اہمیت واضح ہوئی ہے. اکنامک سروے کی فگرز آئی ہیں, لوگوں کو پتہ چلا ہے, انٹرنیشنلی اس چیز کو کلیم کر دیا گیا کہ لائف سٹاک جو ہے وہ پاورٹی ایلیویشن اور ریڈکشن کا بہت بہتر طریقہ ہے. تو اس میں بلکہ ایون یہاں تک کہ جب جو روس کا جو ڈاؤن فال ہوا رشیا کا, تو اس کے بعد جو اس کے اوپر اسٹڈی سرکل ہوئے کہ اس خطے میں بر صغیر میں کیوں نہیں کمیونزم جڑیں پکڑ سکا, تو اس کا بھی آؤٹ کم یہ ڈٹرمن کیا گیا کہ دس واز بیکاز آف دی بفلو وچ واز پریزنٹ ان دس, کہ لوگوں کو کھانا بھی مل رہا تھا, فیول کے لیے وہ گوبر سے وہ فیول بھی مل رہا تھا, اور اٹریکشن پاور بھی مل رہی تھی کہ چلنا پھرنا بھی. تو یہ اتنے غریب نہیں ہوئے جس طرح ایسٹرن یورپ غریب ہوا. ابھی ربان صاحب جس طرح سے لائف سٹاک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, موجودہ صورتحال تو ہمیں آپ نے بڑے واضح بتا دی, لیکن اگر ہم لائف سٹاک کی برآمدات کے تناظر میں بات کریں, انہیں بڑھانے کی بات کریں, تو یونیورسٹی کا اس میں کیا کردار ہے, اور اسپیشلی یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا نئے ٹولس جو ہیں اس حوالے سے سکھائے جا رہے ہیں؟ اس میں دو طرح کے معاملات ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے کہ جو فورن کنٹریز ہیں, جو امپورٹنگ کنٹریز ہیں, جو ہم سے منگوانا چاہتی ہیں اشیاء لائف سٹاک سے متعلقہ, ان کے دو کنسرن ہوتے ہیں. ایک کنسرن ہوتا ہے کہ ہمارا لیگل فریم ورک کیا ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے, اور دوسرا ہمارے ہاں جو بیماریاں ہیں ان کے سرویلنس کا کیا میکانزم ہے. تو یہ دو تحفظات ہوتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس میں ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو قوانین تھے وہ موجود ہی نہیں تھے. تو سب سے پہلے تو یونیورسٹی نے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے, گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ مل کے یہ سارے لیگل فریم ورک بنایا, جس میں اینیمل ہیلتھ کا ایکٹ بنایا, اس کے ریگولیشن بنائے, پولٹری پروڈکشن کا ایکٹ بنایا, اس کے ریگولیشن بنائے کہ یہ چیزیں کیسے ریگولیٹ ہوں گی, فیڈ کے معاملات جو ہیں اس کے کیسے, ان کی سٹینڈرڈز کیا ہوں گے. تو یہ دنیا جاننا چاہتی ہے کہ یہاں سے جو ہم لائف سٹاک پروڈیوس کر رہے ہیں اس میں اینیمل ویلفیئر کا کیا سٹیٹس ہے, ان میں اینیمل ڈیزیزز کا کیا سٹیٹس ہے, ہم کس طرح کے سسٹم میں ان کو پال رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, ہم ان کو جو غذا کھلا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا اس میں کوئی ایسے کیمیکل تو نہیں شامل ہو رہے, زیادہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال تو نہیں کر رہے, کوئی سپرے تو نہیں ہماری فصلوں پہ زیادہ ہو رہے کہ جن سے جب یہ چیزیں باہر کھائی جائیں تو ان کے ریزیڈیوز جائیں. لائک فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ تھا. تو اس میں پھر ہم نے یونیورسٹی لیول پہ یہ کیا کہ ہم نے پہلے تو ہمارے پاس ایسی لیبز بن جائیں. تو اس میں ہمیں ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے ہیلپ کی کہ جس میں ہم نے یہاں پہ یونیورسٹی ڈائگنوسٹک لیب اور کوالٹی آپریشن لیب بنائی, جس کے جو اسکوپ کے اندر رکھا کہ اگر کوئی بھی چیز یہاں سے پاکستان سے ایکسپورٹ ہوگی تو ظاہر ہے ان کو کچھ چیزوں کے لیے ٹیسٹ کرنا ہوگا. تو ان ٹیسٹوں کی ساری کٹیں موجود ہوں, ان کے ٹیسٹنگ کے سارے اسکوپ موجود ہو, اور وہ انٹرنیشنلی کریڈٹ بھی ہو کہ دنیا بھی ان رزلٹ کو مانے. اچھا, اس میں اویئرنیس کا بھی بڑا فیکٹر آتا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کون سی چیز فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بہتر ہے. جی, یہ اویئرنیس کا بھی بات ہے, اور چونکہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے اس کے تحت یہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں ساری, تو اس میں مختلف ملکوں کا مختلف اس طرح کی چیزوں پہ کوئی ٹالرنس کا لیول ہوتا ہے. جیسے ہمارے گلف کنٹریز ہیں تو وہاں ہماری فریکوینٹلی ہمارے یہاں سے لائف سٹاک جو میٹ ہے وہ جاتا ہے یہاں سے, کیونکہ ہم اس میں جہاں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, تو ہم بھیج سکتے ہیں. اب ہم یورپ کو اگر ہم نے ٹچ کرنا ہے تو ان کے لیے بڑا کنسرن ہے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز. تو اس پہ اب یونیورسٹی نے پیوریفائڈ FMD ویکسین جو ریسرچ بیسڈ ہے وہ بنائی, اور پنجاب گورنمنٹ کے تعاون سے ایک ہم نے پروڈکشن یونٹ بنایا ہے پتوکی میں, جہاں پہ یہ ہو رہی ہے. تو نہ صرف ہم پنجاب گورنمنٹ کی جو پروڈکشن فیسلٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان کو یہاں سے بھی ویکسین کی ریکوائرمنٹ وہ دیں گے, بلکہ سندھ اور KPK بھی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ انہوں نے کیا ہے, وہ ہم سے ویکسین پرچیز کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ ہمارے زبانی کہنے پہ نہیں کسی نے لے لینی ہم سے, ہمیں وہ جو
جو خاص طور پہ ٹیکنیکل بیریئرز ہوتے ہیں ان کی طرف سے کہ یہ چیز ٹیسٹ ہو، یہ چیز ٹیسٹ ہو، یہ نہ ہو، کوئی ریزیڈیوز نہ ہوں، ٹاکسنز نہ ہوں، انہوں نے ساری فوڈ سیکیورٹی کو ان اپنے اس میکنزم کے تحت چلانا ہوتا ہے. دوسرا ہمارے لیے اور کنسرن یہ بھی ہے کہ ہمارا ڈومیسٹک کنزیومر بھی بہت بڑا ہے. 25 کروڑ کی ہماری آبادی ہے اور اس ڈومیسٹک کنزیومر کو بھی تو ہمیں کوالٹی فوڈ دینی چاہیے. اچھا یہ ایک بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، بلکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں اس پہ تو کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوتا، لیکن جو چیز آپ کے ملک میں آپ بیچتے ہیں اور اپنے لوگوں کو کھلاتے ہیں اس میں کوالٹی کو اس طرح سے بارڈر نہیں کیا جاتا یا اس طرح امپورٹنس نہیں دی جا رہی ہوتی. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو یونیورسٹی اور جو پنجاب گورنمنٹ جو انیشیٹو لے رہی ہے وہ اسی سلسلے میں ہے. جو آپ نے چند دن پہلے جو پیپٹا میں ان کے ڈائریکٹر جنرل صاحب سے جو انٹرویو کیا ہوگا، انہوں نے یہ بتایا ہوگا کہ وہاں بھی پنجاب گورنمنٹ کا یہی کنسرن ہے کہ جو ہمارے ڈومیسٹک کنزیومر ہیں ان کو پرائرٹی دی جائے، سب سے پہلے پرائرٹی دی جائے. اور وہ ہمارا بھی یونیورسٹی آف ویٹنری اینیمل سائنس کا بھی یہ کنسرن ہے کہ جو بھی لوگوں کو، عام کنزیومر کو جو خوراک اویلیبل ہے وہ ان ٹاکسن سے، ان بیماریوں سے پاک ہو. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ میٹ جو ہے، چکن کا میٹ ہے، پچھلے دنوں بھی ایسے رومرز چلتے رہتے ہیں کہ کینسر کا باعث بنتا ہے اور چکن میں اس طرح سے پروٹین اب نہیں ہوتی. تو یہ بڑی جو ہے مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کی جاتی ہیں، اس کو بھی کائنڈلی ذرا کلیئر کیجیے گا. اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ دخل ہے. کئی انٹرنیشنلی کئی ایسے ادارے، ملک ہیں جو ہر 3-4 سال کے بعد ہمارے ملک کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کے اوپر وہ اٹیک ہوتا ہے ان کی طرف سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ میڈیا کی اٹریکشن لیتا ہے وہ چیز، تو اس سے ہمارے جو لوگ اس مطلب ہیلتھ کے شعبے سے وابستہ ہیں وہ بعض اوقات گوگل کر کے یا اس طرح کی جو انفارمیشن یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ آتی ہے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اس میں پہلے بنیادی بات ہمیں سمجھنی کہ جب تک وہ نہیں سمجھیں گے ہم اس مسئلے کو نہیں ریزالو کر سکیں گے. پہلے تو یہ سمجھا جائے کہ یہ جو پولٹری ہے، جو جس کا میٹ ہم کھاتے ہیں، یا انڈے ہیں جو جن کو صبح ہم ناشتے میں، جن کے بغیر ہمارا ناشتہ مکمل نہیں ہوتا، یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ دنیا میں آج سے کئی دہائیاں پہلے ان میں سلیکٹ کیا گیا کہ 2 طرح کی لائنیں بنائی جائیں. ایک میٹ لائن ہوگی اور ایک ایگ لائن ہوگی. اس کے لیے جینیٹک سلیکشن کی گئی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے چاہے وہ اس چیز کو اپریشیٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے کہ ہمارے کچھ برادریوں میں، فیملیوں میں یہ ہوتا تھا کہ خاص طرح کے قد کی لڑکی ہو تو اسی کے ساتھ ہم نے اپنے بچے کا کرنا ہے کہ آگے ہمارے لمبے قد والے بچے پیدا ہوں اور وہ اس طرح کی چیز ہو. تو یہ جو جینیٹک سلیکشن کا ایک پروسیجر ہے یہ پولٹری میں بھی اڈاپٹ کیا گیا، یہ کیٹلز میں بھی اڈاپٹ کیا گیا، یہ جو پلانٹ ہیں ان میں بھی اڈاپٹ کیا گیا. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو دیسی سفید چنا ہے وہ چھوٹا سا ہے، جبکہ جو ولایتی باہر کے جو چنے کی قسم ہے وہ کافی موٹا چنا ہوتا ہے. ہم پسند کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ذائقے دیسی چنے کے ساتھ ہیں. ایسے ہی جینیٹک سلیکشن میں پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک دور تھا کہ جس میں ڈوارف قسم کی گندم آئی. تو اس طرح کی دنیا میں کوششیں ہوتی ہیں. پولٹری میں بھی ایک دور تھا کہ چھوٹے چھوٹے پولٹری برڈ پیدا کیے جائیں. جب دنیا کی آبادی بڑھی تو ضرورت پیش آئی کہ ہم ان میں سے زیادہ انڈے والی مرغیوں کو الگ سلیکٹ کریں. پھر ان میں سے مطلب پہلے یہ صرف 50-60 انڈے والی مرغیاں ہوتی تھیں ہماری جو دیسی تھی، ان میں سے وائٹ لیگ ہارن ایک قسم سلیکٹ کی گئی میڈیٹرینین. دیسی مطلب جو پیور جو جینوئن ہماری مرغی یہاں ہے، پہ دیسی مقامی تھی، ملنا یا وہ اصیل، انڈے دیسی ملنا وہ بڑا ایک چیلنج ہے اب تو عام روٹین کی اگر بات کریں. وہ بھی مسکنسیپشنز کی وجہ سے ہے کہ ہم ان کی طرف جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ولایتی انڈا ہے اس میں کچھ لوگ ہمارے وہ ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں کے بارے میں نہیں سمجھتے، تو وہ پھر کئی اپنے بیان جاری کر دیتے ہیں کہ یہ ہوائی انڈے ہیں، ان کے ساتھ میل نہیں ہوتا. تو حالانکہ یہ آل ربش، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے. یہ جو ولایتی انڈا جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہم آج کل جو ہمیں دی اونلی ایگ اویلیبل ٹو اس،
تو یہ جو انڈا ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ دیسی انڈے کے مقابلے میں یہ سائز میں زیادہ ہے. دیسی انڈا اگر 40 سے 45 گرام کا ہے تو یہ 55 سے 60 گرام کا انڈا ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں. تو پروٹین کی پرسنٹیج وائز باقی جو اس کے اندر انگریڈینٹ ہیں ان کی پرسنٹیج وائز ان میں زیادہ ہیں دیسی کے مقابلے میں. وہاں ہم کنٹرولڈ ہاؤسز میں ایک پریپیئرڈ فوڈ دیتے ہیں. جو فوڈ ہے اس کے اندر سے بھی جو خوشبو ہوتی ہے وہ اس کے انڈر میں بھی آتی. دیسی انڈوں میں چونکہ وہ عام دانہ تو ان کا چک کے کھاتے ہیں, اسکیونجنگ ہوتے ہیں, باہر پھر کے کیڑے مکوڑے بھی نالیوں میں سے کھا لیتے ہیں. تو وہ ہم دیسی انڈے کو ہم پرائرٹی دیتے ہیں کہ نالی کا کیڑا بھی اس نے کھا لیا نا تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ طاقتور ہے. تو اس میں کچھ چیزیں سپرسٹیشنز ہیں, کچھ مسکنسیپشنز ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم آلریڈی 30% میل نیوٹریشن کا شکار ہیں, ہمارے بچے بھی اور ہمارے جانور بھی. اس صورتحال میں اس طرح کی مسکنسیپشن پھیلانا بالکل مطلب ریکمینڈڈ نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ انڈر فیڈ ہیں, ان کی پروٹین ہم پوری نہیں کر پا رہے. تو اس میں اگر ہم ان چیزوں کے خلاف بات کر دیں, جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو خاص طور پہ اس پہ اوائڈ کرنا چاہیے کہ جب کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے, آپ اس چیز کے ماہر بھی نہیں ہیں, تو پھر آپ اس پہ کمنٹ بھی نہ کریں. تو ہمارے سستی جو ہے اگر پولٹری اویلیبل ہے, غریب لوگ بھی 100-150 روپے کا چکن لے کے آلو ڈال کے تو وہ اپنا پوری فیملی کھا لیتی ہے. اور یہ جو انڈا ہے یہ ایک قسم کا وائٹامن اور منرل کا کیپسول ہے. اس طرح کیوں نہیں ہم سوچتے کہ اس کے اندر پورا چوزا اس میں سے نکلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے چوزے کی ہڈیاں, گوشت, اس کا برین, اس کی آنکھیں, ہر چیز بنانے کے لیے پوری غذا وہ جانور جو ہے اپنے انڈے میں دے رہا ہے. اور وہ انڈا ہم بازار کی ہم لاکھوں روپیہ سال کا یوز کرتے ہیں جو وائٹامنز منرلز کھاتے ہیں. تو انڈے ہم کھائیں اس کے مقابلے میں. لیکن ریوان صاحب آئی تھنک یہ جو پولٹری کے اب جو نئے ماڈلز لگائے جا رہے ہیں اس میں وہ جو انڈے ہوتے ہیں اس کے اندر سے چوزا نہیں نکل سکتا, وہ صرف انڈے تک نہیں نکل سکا. مگر ہمیں تو پتہ ہے نا سائنس کی, ہم تو ٹیسٹ کرتے ہیں نا. ہم یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تو اس ٹیسٹنگ کی بنیاد پہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر پروٹین جو ہے وہ دیسی انڈے سے زیادہ ہے, وہ چونکہ سائز میں چھوٹے ہے دیسی انڈا. دوسرا انڈا جو آج کل ہم لیئر سے لے رہے ہیں, اس انڈے میں اس کی نسبت جو کوانٹٹیز ہیں وہ تو پوری ہیں, صرف وہ میل چونکہ ساتھ نہیں ہے تو وہ فرٹائل نہیں ہوتا. تو فرٹائل اگر ہو جاتا تو یہ بھی انڈا جو ہے وہ اس کی اسی طرح چوزے کے لیے بنتا ہے نا. انڈا دیتے ہی جانور آئندہ اپنی نسل چلانے کے لیے, وہ تو ہم اپنے لیے اس کو میل نہیں اس میں ڈالتے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے ریوان صاحب ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور ناظرین بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. درست ہر وقت بر وقت. انفرادی نہیں, اجتماعی کاوش ہی قوم کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. اس سے پہلے کہ پولیو ہمارے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دے, انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں. محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں, کیونکہ صحت مند بچے ہی کل کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں. پولیو سے پاک پاکستان, ہر بچے کے لیے. درست ہر وقت بر وقت.
ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں کہ یوآس میں کس طرح سے جو ہے کام ہو رہا ہے اور کس طرح سے اس انڈسٹری کو جو ہے وہ گورنمنٹ پروموٹ کر رہی ہے. وی سی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, جیسے بریک پہ جانے سے پہلے ہم پولٹری کے حوالے سے بات کر رہے تھے, لائف اسٹاک کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو جو نوجوان نسل ہے, روانی صاحب کس میکانزم کے تحت جو ہے وہ اس پہ اسٹارٹ اپ شروع کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پولٹری کے بزنس میں جو ہے بہت زیادہ پروفٹ بھی جو ہے وہ ہوتا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں جو پولٹری ہے, پولٹری میٹ ہے, وہ ہماری ٹوٹل جو میٹ کی ریکوائرمنٹ کا 50% اب حاصل کر چکا ہے. تو اگر یہ میٹ ہمیں اویلیبل نہ ہوتا یا پولٹری ہماری یہ جو فوڈ سیکیورٹی میں سنبھالا نہ دیتی تو ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوتی تھی کہ بھئی ہم مٹن اور بیف جو ہے وہ اتنی مقدار میں ہمیں گوشت کے طور پہ اویلیبل نہیں تھا ہماری پاپولیشن کی کنزمپشن کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پولٹری ہمارے مطلب پوری دنیا میں جو 15% کے حساب سے اینولی یہ اس کی ہمارے گروتھ ہوئی ہے پولٹری سیکٹر کی. تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنا سیکٹر میں بڑھتا ہے اتنی اس میں جاب اپرچونٹیز بھی بنتی ہیں. تو اس میں ہمارے خاص طور پہ جو ہمارے یہاں پہ جو گریجویٹ ہیں, جو یہاں سے ہماری یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں, ان کو یہ ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس یونیورسٹی کے جو ہمارے اس وقت پولٹری سیکٹر میں جو بڑے گروپس ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارے یہاں کے ہی الومنائی ہیں یا فیصل آباد یونیورسٹی کے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس جو ان یونیورسٹیوں سے فارغ ہوتے ہیں ان کی جاب اپرچونٹیز ان کے لیے بہت زیادہ بن گئی ہیں. اس میں ایک دوسرا کمپوننٹ یہ ہے کہ اب چونکہ ڈائیورسٹی آئی ہے, ہمارے ہاں لوگوں کی پرچیزنگ پاور کچھ طبقے کی بڑی ہے پہلے کے مقابلے میں, کچھ طبقے کی ابھی نہیں بڑی مگر وہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, مگر کچھ طبقے کی جو ہے نا اضافی ریکوائرمنٹ بڑی ہے فوڈ آف اینیمل اوریجن. جیسے جیسے دنیا میں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ جہاں چائنا میں بھی اگر ان کی 30 کروڑ جو پاپولیشن ہے وہ غربت سے امارت کی طرف چلی گئی, تو اب ان کی اینولی 1 کلو بیف کی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے. تو چائنا وری ہے, چائنا اپنے ملک کی ریکوائرمنٹ نہیں پوری کر پا رہا, تو برازیل سے وہ سارا میٹ جو ہے وہ ہمارے بالکل ساتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر ہمارا اس حوالے سے برائٹ ہے کہ ہم اپنے ملک میں اس طرح کی اپرچونٹیز پیدا کریں, اور جو اپنے اسٹوڈنٹس کی جو ہم ٹریننگ کر رہے ہیں وہ انٹرپرینورشپ کے حوالے سے کریں تاکہ وہ فیلڈ میں جا کے بجائے نوکریاں ڈھونڈیں وہ اپنے کاروبار کریں. اچھا ربان صاحب, اسی طرح اگر ہم فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو فوڈ سیکیورٹی میں ویٹنری سائنسز کا اس وقت کیا کردار ہے؟ جو ویٹنیرین ہیں وہ تو کسٹوڈین ہیں فوڈ سیکیورٹی کے, اسی طرح ہی جو ایگریکلچر کے لوگ ہیں وہ اپنے پلانٹ کے, ہم فوڈ آف اینیمل اوریجن کے حوالے سے ویٹنیرین تو کسٹوڈین ہوتا ہے اس چیز کا. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک اس چیز کے اوپر چیز جاری کی تھی کہ جو کسی بھی قوم کی جو ہیلتھ ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے اس ملک میں جو خوراک کی کوالٹی کون سی اس کو اویلیبل ہے. اور خوراک کی کوالٹی میں اگر فوڈ آف اینیمل اوریجن کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈپینڈنٹ ہے دی کوالٹی آف ویٹنری سروسز, جو ہم لوگوں کو فارمرز کو جو سہولتیں دیتے ہیں, جو سروسز دیتے ہیں, ان کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. لیکن لائک اس کو اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو وہاں پہ یونیورسٹی کا یہاں پہ بھی جو ویٹنری سروسز ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں ویٹنری ایجوکیشن کے اوپر. تو ہم یہاں پہ اسی طرح ہی ہم آج سے 20 سال پہلے انڈیویجول اینیمل کے حوالے سے ٹرین کر رہے تھے لوگوں کو کہ ایک جانور کی کیسے علاج معالجہ کرنا ہے. اس وقت فارم تھے ہی نہیں ملک میں, ایک ہی فارم تھا وہ گورنمنٹ سیکٹر میں بہادر نگر میں. اب بڑے بڑے فارم بنے ہزاروں کی تعداد میں. تو اب ہم نے ٹریننگ کا رخ چینج کیا ہے کہ ایک بڑا فارم ہے 2000-3000 جانور کا بھی, تو اس کے حساب سے ہم ٹرین کریں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ علاج معالجہ ان کا کر سکیں, ان کی مینجمنٹ کر سکیں. ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں اپنا جو انٹرنشپ پروگرام ہے اس کو جدت دی ہے کہ بجائے کنونشنل طریقے سے ان کو فیلڈ میں بھیجنے کے, اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ انگیج کیا ہے, جہاں ان کو پیڈ انٹرنشپ اویلیبل کی ہے ان اداروں میں کہ اس میں سے 40% ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو گریجویٹ ہیں وہ انہی پرائیویٹ سیکٹر کے انہی فارمز کے اوپر ہی سلیکٹ ہو جاتے ہیں اگر وہ اچھا کام وہاں پہ کرتے ہیں اور ان کو متاثر کرتے ہیں.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو سب سے زیادہ اس وقت ہے کہ جو اس وقت دنیا میں بدلتے ہوئے حالات ہیں، جو نئے نئے علوم آ رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے، اس کا جو لائف سٹاک کی مینجمنٹ میں، اس کے باقی معاملات میں، ڈیزیز کنٹرول میں جو ہم اپنے کریکولا کو اس کے مطابق بڑھائیں، اپنے بچوں کو اس کے مطابق ہم اسکل دیں اور ان کی ایجوکیشن میں ان کو آگے لے کے جائیں، تاکہ یہ جو ماڈرن چیلنجز ہیں ان کا یہ مقابلہ کر سکیں اپنے اسکل اور نالج کے ساتھ۔ ربان صاحب اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، لائف سٹاک سیکٹر ہو جائے، پولٹری انڈسٹری ہو جائے یا فوڈ سیکیورٹی ہو جائے، یہ سارے الٹیمیٹلی ریسرچ پہ آ جاتے ہیں۔ جیسے ماڈرن اب زمانہ ہے، اے آئی کا زمانہ ہے، تو ڈفرینٹ ٹیکنالوجی ہے۔ پھر کلائمیٹ چینج کے حوالے کی اگر بات کریں تو ہمارا موسم الگ ہے، بیرون ممالک ہر ملک کا ایک الگ ویدر ہوتا ہے، اور ہمارے جو جانور ہیں اس کو ان ویدر کے حساب سے میڈیکیشن اور ہر چیز جو ہے اسی لحاظ سے ہوتی ہے۔ تو اوور آل اگر ہم بات کریں تو اس وقت اس یونیورسٹی میں کون کون سی ڈگریز اور کون کون سے پروگرامز جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں ریسرچ کے شعبے کو آگے بڑھانے کے لیے؟ اس میں بنیادی طور پہ ہم دیکھیں تو ہم نے 5 فیکلٹیز ہیں ہمارے اس یونیورسٹی میں، جس میں ایک فیکلٹی آف ویٹنری سائنس ہے، ایک فیکلٹی آف بایو سائنس ہے، ایک فیکلٹی آف اینیمل پروڈکشن اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اور ایک فیکلٹی آف وائلڈ لائف فشریز اینڈ وائلڈ لائف ہے۔ اس کے علاوہ ایک فیکلٹی ہم نے اس لیے بنائی کہ جو بزنس کے حوالے سے تھی، تو اس میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو لائف سٹاک میں جو ہم پیدا کر بھی لیتے ہیں تو فارمر اس میں مار کھا جاتا ہے کہ ہمارا انٹیلیجنٹ مارکیٹنگ سسٹم نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے سمجھا کہ ہمیں بزنس کے اندر بھی اپنا ٹریک بنانے چاہیے کہ وہاں پہ جو ہم ڈگریاں دیں اس میں ہم ان کو بزنس چلانا، بزنس کرنا، تو بزنس مینیج کرنا کیسے ہے، تو وہ بھی ٹریننگ ہم ان کو دیں ان کی ایجوکیشن کے لیے۔ ایوان صاحب اس میں ایک اور کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جیسے وائرسز چینج ہوتے جاتے ہیں اور نئے سے نئے وائرس آتا ہے، پھر اس کے بعد ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے، ریسرچ چینج ہوتی ہے، تو جو فیکلٹی ہے ڈیفینیٹلی اس کو بھی اپ ٹو ڈیٹ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوگی، اس کو پتہ ہوگا کہ کیا نئی ریسرچ ہے، کیا وائرس ہیں، تو وہ آگے اسٹوڈنٹس کو اور آگے جو لوگ ہیں فارمرس کو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکیں گے۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ فیکلٹی کا جو ہے وہ کس طرح سے ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جاتا ہے اور ان کی ٹریننگز کس طرح سے کروائی جاتی ہیں؟ اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ ہماری 70% جو ہمارے فیکلٹی ممبرز ہیں وہ پی ایچ ڈی ہیں۔ زیادہ تر جو ہمارے سائنس بیسڈ جو ہارڈ کور سائنس والے ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں تو بہت اس سے بھی زیادہ پرسنٹیج ہے، یہ اوور آل میں بتا رہا ہوں کہ 70% ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں، انکریج بھی کرتے ہیں، اور کہ جتنی بھی اس کے اندر کوئی فورن ٹریننگز آئیں تو ان کو ایکسپوئر دیا جائے کہ وہ دنیا میں ریسرچ کہاں کھڑی ہے، وہ معاملات۔ ابھی میں پچھلے سال بھی اپنی یونیورسٹی سے بھی اور دیگر 5 ویٹنری کی یونیورسٹیوں سے کوئی 22-23 فیکلٹی ممبرز کو میں جارڈن لے کے گیا، جہاں ایک امریکن ادارے نے وہاں پہ پرنس حیا انسٹیٹیوٹ آف بایو ٹیکنالوجی ہے، وہاں لے جا کے پچھلے 5 دفعہ میں اس طرح گروپوں کو لے کے میں گیا ہوں وہاں پہ۔ پھر ہم نے اپنی بھی یونیورسٹی میں ٹیچروں کو بھی رکھا ہے کہ اگر کوئی کسی جگہ انہوں نے پیپر پریزنٹ کرنا ہے، انٹرنیشنلی کہیں کانفرنسز ہوتی ہیں، ان میں ایچ ای سی کے تعاون سے اور مختلف اداروں کے تعاون سے اور یونیورسٹی کے اندر بھی جو سسٹم موجود ہے تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ٹائم بائی ٹائم ہم ان کی فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے لیے باہر کی دنیا میں بھی جو ٹریننگ کے لیے کرتے ہیں، اور انٹرنلی بھی ہم پورا ایک پلان بناتے ہیں جس میں ہم ریگولر اپنا ہمارا ویٹنری فیکلٹی ہے، وہ جو ویٹنری اکیڈمی ہے، اس کے اندر سارا سال ٹریننگ کے پروگرام نہ صرف اپنی یونیورسٹی کے لیے چلتے رہتے ہیں بلکہ ہم لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کی بھی جو ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ ہے ان کے لیے بھی یہاں ان سے ماڈیول فائنل کرا کے تو ہم ان کے لیے بھی بیسٹ ریسورس پرسن سلیکٹ کرتے ہیں، اور صرف اپنی یونیورسٹی سے نہیں کرتے، جہاں کہیں سے، چاہے وہ لمب سے کوئی پروفیسر ملے یا کسی اور ادارے سے ملے، ہم سب کو ادھر بلا کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیسٹ آف دی بیسٹ ریسورسز کے ساتھ ڈیلیور کیا جائے تاکہ آگے نیکسٹ جنریشن کو مزید اچھا پروجیکٹ کیسے بنائے جاتے ہیں، ریسرچ اچھا ربان پروپوزل صاحب کیسے۔ ایک اور سوال جو اکثر کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ بات کرو کہ ویٹنری سائنسز یونیورسٹی کی بات کریں تو لوگوں کو یہ تھوڑا امپیکٹ پڑتا ہے کہ جانوروں کا ہی علاج ہے اور جانوروں کے ہی ڈاکٹر ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ آتی ان کو کہ یہ اس کے پیچھے ایک پوری ڈپارٹمنٹس ہیں، لائف سٹاک ہے، پولٹری ہے، فوڈ سیفٹی ہے، فوڈ سیکیورٹی ہے، یہ بھی لوگوں کو بھی اتنی
اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے کہ اس یونیورسٹی میں اور کتنے زیادہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے کنیکٹڈ ہیں وہ بھی یہاں پر ہی فارما انڈسٹری ہے, فارما انڈسٹری میں جاتے ہیں, پھر پولٹری فیڈ کی انڈسٹری ہے, پھر گورنمنٹ کے کوئی محکمہ آپ نام لیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ویٹنری کی پوسٹیں ہیں. ایون وابڈا میں, آپ وابڈا میں کیا تعلق ہے, بجلی بناتے ہیں, تو وابڈا میں بھی آپ کو پتہ ہے ڈیمز پہ انہوں نے وہ پرندے ڈکس وغیرہ رکھی ہوتی ہیں, تو ان کے لیے بھی اٹامک انرجی کمیشن کو بھی چاہیے ویٹنیرین کے, ان کو بھی گارڈ ڈاگ چاہیے, ان کو ویٹنیرین چاہیے. نسل کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ فوج میں آپ کو پتہ ہے پوری ریماؤنٹ اینڈ ویٹنری فارم کور ہے, پوری کور ہے اس کی ویٹنیرین کی. تو وہ ایریاز, اور ہمیں دنیا میں بھی ویٹنری پروفیشن جو ہے اس کی جو ڈائیورسٹی پہ پرائڈ لیتی ہے کہ ہم 40 سے زیادہ جانوروں کو ڈیل کرتے ہیں, اور اس میں ہم مینجمنٹ اور باقی سارے شعبوں میں بھی تربیت دیتے ہیں اپنے. اچھا, یونیورسٹی کے باقی سب کیمپسز کی اگر بات کریں تو وہاں پہ بھی یہ سیم کورسز ہی ہو رہے ہیں, کیا کوارڈینیشن ہوتا ہے, کیا سیم کرائٹیریا ہوتا ہے, اور کہاں کہاں پہ مزید سب کیمپسز جو ہیں؟ ہمارا کالج ہے نارووال میں, اس میں تو یہ ڈی وی ایم بھی ہے, اور کچھ ہم نے اور الائڈ ڈگری پروگرام بھی وہاں پہ شروع کیے ہیں. ایک آدھ شعبے میں وہاں پہ ماسٹرز ڈگری ہو رہی. جو ہمارا جھنگ میں کیمپس ہے وہاں پہ بھی ڈی وی ایم پروگرام ہے, اور وہاں پہ بھی ہم نے کچھ الائڈ جو ڈگریاں ہیں وہاں پہ وہ بھی ہم نے شروع کی ہیں, بایولوجیکل سائنسز, ایم ایل ٹی جو لیب ٹیکنالوجی کی ہے. جو ہمارا پتوں کی کیمپس ہے وہاں پہ ہمارے پاس فشریز اور وائلڈ لائف سے متعلقہ ڈگری پروگرام ہے, ڈیری کا ہے پروگرام, پولٹری کا پروگرام ہے. اسی لیے پوسٹ گریجویشن میں ہماری لائف اسٹاک مینجمنٹ بھی ہے. وہاں پہ ڈی وی ایم کا پروگرام ایز سچ فل فلیج وہاں پہ نہیں ہے. وہ ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے پاسٹ میں دیکھا کہ جب یہ یونیورسٹی بنی تو لاہور میں جانور رکھنے کی اجازت نہیں تھی, تو تاکہ بچوں کو صحیح ایکسپوئر ہو تو ہم نے یہ کیا کہ یہ کچھ سمیسٹر یہاں رہیں گے اور آخری 3-4 سمیسٹر جو ہے یہ پتوں کی ریزیڈینشل لیول پہ رہیں گے, تاکہ وہ رورل سیٹ اپ میں وہاں پہ جو فارمز ہیں ہمارے لائف اسٹاک کے فارم ہیں, پولٹری کے فارمز ہیں, ان پہ, اور وہاں پہ ہمارے کلینکس بھی ہیں, تو وہ پھر ایکسکلوسیولی پہلے جانے سے گھبراتے ہیں وہاں پہ کہ دیہاتوں میں کیا اس ایریا میں کیوں جائیں. وہاں ہمارے پاس ہاسٹلز ہیں جہاں پہ وہ کل وقتی وہاں پہ بچے رہتے ہیں اور اس انوائرمنٹ میں سیکھتے ہیں. جب وہاں سے فارغ ہو کے آتے ہیں پھر اپریشیٹ کرتے ہیں, پہلے جاتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ, تو یہ چیز ہے. اب اس کیمپس کو ہم نے آگے پروگرام پنجاب گورنمنٹ کو ہم نے دیا ہے کہ ہم اس کو ایک بہت بڑی اٹریکشن بنانا چاہ رہے ہیں, کہ جو ایگرو لائف سٹاک ٹورزم کے لیے ایک ہب بنانے جا رہے ہیں. ہمارے پنجاب کے جو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے بھی اس پروگرام کے لیے 1 بلین روپوں کا سپورٹ کرنے کا وعدہ کیا ہے, کہ اس پروگرام اور ریسرچ کے لیے انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ میڈم کے بہاف پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی جو ینگ نسل ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ پودینہ بھی درختوں پہ لگتا ہے. ایون یہ پرابلم امریکہ میں بھی ہے کہ وہاں پہ بھی انہوں نے جب بچوں کے اندر سروے کیا کہ دودھ کون پیدا کرتا ہے, تو انہوں نے کہا جی والمارٹ, جو کہ ان کا ایک مارکیٹنگ کا ایک بڑا وہ پلازا ہوتا ہے, سینٹر ہے جو پورے ملک میں ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ وہ پیدا کرتا ہے, گائے بھینس نہیں پیدا کرتی. تو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نیچر سے ہمارے پاس کالجوں میں, اسکولوں میں اس طرح کی یہ بایولوجیکل کانسیپٹس کو پورے کو سمجھانے کے لیے کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, ڈیمونسٹریشن یونٹ نہیں ہے. تو اس میں وہاں پہ ہمارے پتوگی میں اگر آپ کسی وقت دیکھیں تو دنیا کی لائف سٹاک اور اینیمل سائنس کی جو بھی فیسلٹیز ہو سکتی ہیں وہ سب موجود ہیں. وہاں پہ ہمارے پاس لائف سٹاک فارمز ہیں جس میں ہر طرح کے جانور ہیں, لائف سٹاک, پولٹری بھی ہے, فش کا بھی سارا سیٹ اپ ہے. یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے فارمرز کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کریں. تو یہ جو میں بتا رہا تھا کہ یہ پورے لائف سٹاک اور پولٹری سیکٹر کو یہ سپورٹ کرے گا. یہ جو اکثر مسکنسیپشنز آ جاتی ہیں ان کو ایک تو ختم کرے گا, لوگوں کا ایکسپوئر دے گا کہ وہاں آ کے وہ ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے تھیم پارکس بنائیں گے, بچوں کے لیے وہاں پہ جو کھیلنے کے لیے ان کے لیے وہ جھولے لگائیں گے, باقی چیزیں کریں گے, ڈھابے بنائیں گے فاسٹ فوڈ کا, وہاں پہ وہ فیملیز آئیں, وہ پورا سیٹ اپ دیکھیں کیسے فیڈ بنتی ہے, چارہ کیسے اگتا ہے,
ان کو پتہ چلے کہ چارہ زمین پہ ہوتا ہے، درختوں میں نہیں لگتا. تو یہ چیز ہمیں نیچر کے مطابق دکھانی ہے ان کو، اور بچوں کو ایک چیز ریئلائز نیچر کروانی کے ہے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، جو ابھی یہ ڈسکنیکٹ ہوا ہوا ہے. جو ابھی تک موبائل تک صرف رابطہ رہ گیا بچوں کا، یہ ہم آگے. اچھا، پروگرام کے اینڈ پہ اربان صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے، اسپیشلی ہماری جو نوجوان نسل اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے؟ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ویٹرنری سائنسز اینڈ اینیمل یونیورسٹی جو ہے وہ اس کا صرف ایک کانسیپٹ لوگوں کے دماغ میں یہ ہے، یا بچوں کے، کہ جی یہ صرف جانوروں کی حد تک ہی کام ہوتا ہے، جس میں بہت سے شعبے ہیں. اور یہ ہم بتانا چاہتے ہیں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو، نوجوان نسل کو، کہ اس میں آپ آئیں اور آپ کے ترقی کے اور گروتھ کے بہت زیادہ چانسز ہیں. جی بالکل ہے. اس میں تو یہی کہوں گا کہ جو ہمارے اس یونیورسٹی میں جو بڑے ہمارے لیڈنگ ڈگری پروگرامز ہیں، ان میں ڈاکٹر آف ویٹرنری سائنس ہے، اسی طرح ہی فارم ڈی پروگرام ہے جو بڑا ہی، اسی طرح ہی ہم ہیومن نیوٹریشن کے اوپر ہمارا بڑا اچھا پروگرام ہے، جس میں فیمیل خاص طور پہ بڑا انٹرسٹ لے کے آتی ہیں تاکہ نیوٹریشنسٹ وہ بن سکیں. اسی طرح ہی ہمارے مختلف پروگرام ہیں جو کہ ہمارے فیلڈ میں ہماری انڈسٹری کی جو ضرورت ہے، لائک کہ ہمارا پولٹری کے حوالے سے پروگرام ہے، ڈیری کے حوالے سے، اسی طرح ہی فشریز کا ہمارا پروگرام ہے. ایسے ہی میں نے جب بتایا کہ جو میٹ ٹیکنالوجی میں ہم کام کر رہے ہیں، اسی طرح ہی ہم اس میں کام کر رہے ہیں کہ جو بایولوجیکل سائنسز ہیں، اسی طرح ہی جو ہمارے لیب کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو لیبس میں لوگ کام کرتے ہیں، وہ ان کی ہمارے یہاں بڑی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آگے فیوچر ہے اس میں باقی سارے شعبوں میں جاب مارکیٹ کو شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کے اوپر ڈینٹ ڈالے. ایسا کوئی ابھی تک نہیں سامنے مشاہدے میں آیا کہ ہمارا جو شعبہ ہے، جو ویٹنری اور اینیمل سائنس اور اس سے الائیڈ جو سائنسز ہم ڈگری پروگرام کروا رہے ہیں، وہ کوئی غیر متعلق ہوتے نظر نہیں آتے. ہم میڈیا میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں، وہ ظاہر ہے وقتی طور پہ متاثر بھی کرتی ہیں، مگر میں یہ پوری طرح، کیونکہ یہ ہمارے جو ڈگری پروگرام ہیں اس میں ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیم بلڈنگ نہیں کر سکتا. پھر ہمارے سارے پروگرام جو ہیں وہ ڈیسیژن میکنگ کے اوپر ہیں. یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ اس طرح کی ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتا کہ وہ جانور کو دیکھ کے تو وہ کر لے کہ وہ خود ہی ڈٹرمن کر لے کہ ہاں کچھ ہیلپ ہمیں کر سکتا ہے. وہ ہم ہیلپ لے رہے ہیں، ان کو لیں گے. آپ اگلے ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو HEC پاکستان ہے، اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لازمی ایک کورس کے طور پہ یونیورسٹیز کو کہا ہے کہ وہ ہم بھی اس کے کریکولا پہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں ہم 3 ٹریک لے کے آ رہے ہیں کہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس فار ویٹنیرین، ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس فار بایولوجیکل سائنسز، اور ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس فار جو ہمارے بزنس سے متعلقہ لوگ ہیں ان کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی ریلیونٹ ہے. اور اینیمل سائنسز میں ہمارے آپ دیکھیں کہ پہلے صرف 2 کلینک ہوتے تھے لاہور میں، اس وقت 500 سے زیادہ صرف کلینک لاہور میں ہیں. اور سارے ہی اپنی آپ دیکھ لیں کہ کم از کم 5 سے 10 لاکھ ایک کلینک بنانے کا ماہانہ خرچہ ہوتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ 10 لاکھ روپیہ بھی پورا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پروفٹ بھی ان کو ہوتا ہے. تو یہ شعبے میں اور اس سے الائیڈ بھی شعبے میں جو لوگ اپنے فارم بنا رہے ہیں، اپنا ڈیری کا سیکٹر، ڈیری میں ہم ذرا تھوڑا سا کہتے ہیں کہ پہلے آپ اینیمل فارمنگ کریں. تو ڈیری فارمنگ ذرا اینیمل فارمنگ کی PhD ہے سمجھ لیں. اس میں ذرا تھوڑی سی جب آپ کو پہلے مہارت ہو جائے، لائف سائنسز جو ہے یہ کل وقتی ہے، 24/7 بزنس ہے. اس میں کمزور دل والے بندے نہیں آ سکتے. اس میں ذرا حوصلے والے بندے ذرا اس کو اچھا مقابلہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں اینیمل کسی وقت بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ کو الرٹ رہنا ہوتا ہے. کبھی جانور مر بھی سکتا ہے خدا نخواستہ. تو جو لوگ کمزور دل والے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں پھر بعد میں. تو جو بھی اس بزنس میں آئے وہ اس کی ڈائنامکس کو دیکھ کے آئے. جو ہماری الائیڈ سائنسز ہیں، ہمارے بچے ابھی جو بھی پنجاب گورنمنٹ میں بھی اور دوسری اداروں میں بھی جو سلیکشنز ہوئی ہیں، اس میں اپنا بڑا ڈیو شیئر انہوں نے بچوں نے حاصل کیا. انہوں نے اپنی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج دکھائی ہے. ہمارے جو مائکرو بایولوجی کے پروگرام ہیں اور جو دیگر بایو ٹیکنالوجی کے پروگرام ہیں، شاید میں کچھ پروگراموں کا نام لینا بھول گیا ہوں،
मगर वो सारे लेकिन प्रोग्रामों से overall जो ये बच्चे है कि हैं स्कोप है वो और माशाल्लाह आगे वो चल अच्छे के हैं। इसका बहुत जी, ज़्यादा बिल्कुल। स्कोप है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया रिबान साहब। तो जो नौजवान नस्ल हमें देख रहे हैं तो उनके लिए रिबान साहब का यही मैसेज है कि आएँ, क्योंकि जैसे एआई का दौर है वैसे वेटनरी साइंसेज का भी जो है वो आगे दौर है, और ये एक वाहिद शोबा है जो टोटली आप रिसर्च तो एआई बेस्ड कर सकते हैं, लेकिन ये शोबा रिसर्च के साथ साथ जो है ह्यूमन जो पावर है उसके साथ चलेगा। टोटली एआई बेस्ड जो है यहाँ पे काम नहीं पॉसिबल। और फिर स्टार्टअप्स भी हैं, पोल्ट्री के हैं, लाइव स्टॉक इंडस्ट्री के हैं, तो डेफिनेटली एक ह्यूज डिपार्टमेंट है और इस पे फ्यूचर भी है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशली इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस भी कर रही है। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।